Very much, sir. And now we will go to Brigadier Akhtar Nawaz Janjua. Brigadier Akhtar Nawaz Janjua जो हैं ये हमारे थिंक टैंक के फाउंडर मेंबर हैं और सीनियर मेंबर हैं हमारी एडवाइजरी बोर्ड के, और ब्रिगेडियर साहब इस वक्त अवेकी बोर्ड ट्रस्ट के सीनियर मेंबर भी हैं. ओवर टू ब्रिगेडियर अख्तर नवाज जंजुआ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. खालिद, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली. आवाज़ तस्वीर दोनों आ रही है. सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम. अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सय्यिदिल अरवाहि व आलिही. अस्सलामु अलैकुम and a very good afternoon to the elite panelists. माशाअल्लाह, आपने बहुत ही खूबसूरत गैलेक्सी जो है उसको इकट्ठा किया है यहाँ पर. तमाम हाज़रीन को और तमाम नाज़रीन को जो जहाँ जहाँ कहीं देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो कोशिश कर रहे हैं दरमियान में आने की, उनको भी गुड आफ्टरनून. आपने जो टॉपिक चुना माशाअल्लाह, री अवेकनिंग द विजन ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह. कायद आज़म का साथ मैंने लफ्ज़ क्यों लगाया कि वो कायद आज़म 14 अगस्त 1947 को नहीं बने. कायद आज़म उन्हें बनाया गया 1938 के लखनऊ मुस्लिम लीग सेशन में, किसी ने कहा, और वो ऐसा ज़बान ज़द ख़ास व आम हुआ कि मिस्टर करमचंद मोहनदास गांधी ने भी एक लेटर में पाकिस्तान बनने से बहुत पहले उन्हें कायद आज़म लिखकर ही एड्रेस किया, और जिस पर उन्हें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से मुखालफत का भी सामना करना पड़ा. तो इसलिए वो कायद आज़म है हमारे लिए भी और मुखालिफिन के लिए भी. अब उनकी विजन को कि उनकी विजन क्या है उसको जानने के लिए ये ज़रूरी है कि हम देखें कि वो क्या था जिसने हमारे कायद आज़म को शेप किया और उस शेप से उनकी वो विजन सामने आई. मेरे से पहले वाले तमाम मुकर्रिरीन ने माशाअल्लाह कायद आज़म की ज़िंदगी के मुख्तलिफ एंगल्स को, उनके पैगामात को, जावेद जब्बार साहब ने बहुत खूबसूरत से आपने वो 6 पॉइंट दिए, जनरल खालिद मकबूल साहब ने बहुत खूबसूरती से उनकी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान किया, वाइस चांसलर साहिबान ने, चूँकि उनका तो माशाअल्लाह रोज़ाना का ये काम है सूरतों और सीरतों को देखना, उन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें की. मैंने भी सफ़र किया 1876 से लेकर 1948 तक, ये देखने के लिए कि मेरे कायद आज़मों को किस किस चीज़ ने शेप किया, और जो चीज़ें मेरे सामने आई मैंने उन्हें लिस्ट किया. इंग्लिश में भी लिस्ट किया था, लेकिन मैं ज़बान यही रखूँगा क्योंकि आप फेसबुक पे लाइव हैं, तो इसलिए सबसे पहली चीज़ जो मैंने लिखी वो थी पुख्तगी किरदार, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर. वो कहते हैं कि जादू वो जो सर चढ़ कर बोले. बहुत लोगों ने कोशिशें की, हमारी अपनी एक प्राइवेट जिंदगी होती है, हम जैसे भी हों, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम एक वांटेज पॉइंट पे खड़े होते हैं, जब हमारा पैनोरामा वसी होता है, हम समिट के ऊपर होते हैं, तो बहुत सारे लोग हमें देख रहे होते हैं. कायद आज़म इज वन ऑफ अ काइंड, रेयरिटी. एक ऐसे शख्स के 1876 से लेकर 1948 तक उनके किरदार पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती. वो खुर्शीद की तरह दरख्शिंदा हैं, वो महताब की किरणों की तरह सहरंगेज हैं, वो न्यूजीलैंड की ब्लू लेक की तरह शफाफ किरदार के मालिक हैं. और ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है. काश हमारे तमाम लीडरान कराम में और उनके फॉलोअर्स में ये क्वालिटी पैदा हो जाए. जनरल खालिद मकबूल साहब ने जुराबों का जिक्र किया, उनके खाने का जिक्र किया, और उस शख्स का जिक्र किया जिसे वाइस चांसलर साहब ने कहा कि 1500 रुपए रोज़ाना जिसकी आमदन थी गवर्नर जनरल से पहले, उस शख्स का जो उस वक़्त भी ब्रांडेड सूट डालते थे और एक सूट को 2-3 दफ़े से ज़्यादा नहीं डालते थे. लेकिन क्या वक्त आया कि 2 रुपए की जुराबें भी बैतुल माल से कबूल नहीं थी. भाई का आना इस तरीके से बगैर इजाज़त के कबूल नहीं था.
کوک کا فیصل آباد سے آنا یہاں قبول نہیں تھا، اور آنے والے قائد اعظموں نے اس کے بعد پورا پاکستان کھا لیا. میں اس بات پر آؤں گا. دوسری چیز جو نظر آتی ہے ان کے کیریکٹر میں وہ ہے ڈٹرمینیشن، عزم صمیم. قائد اعظم کی پوری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ جب انہوں نے ایک چیز کا فیصلہ کر لیا تو پھر اس پر وہ ڈٹ گئے. کوئی چیز جو ہے ان کو اس سے ہٹا نہیں سکی. وہ ان کی پڑھائی کے مرحلے ہوں، ان کی سیاسی زندگی کے مرحلہ جات ہوں، ان کے فیصلے ہوں، ہر فیصلہ ان کا ایسا ہی رہا جس کو ہم اپنی فوجی جرگان میں کہتے ہیں مینٹیننس آف ایم. سول میں آپ کہہ سکتے ہیں سنسیئرٹی آف پرپز، مقصد سے لگاؤ. تو سچن ہے وہ ایک بہت بڑا کیریکٹر ٹریٹ ہے قائد اعظم کی زندگی کا. اس سے آگے چلیے تو ایک جہد مسلسل ہے. بہت ینگ ایج میں انگلینڈ جانا پڑھنے کے لیے، واپس آنا، اور پھر یہ ایک احساس کہ میں نے کچھ کرنا ہے اس ملک کے لیے، ہندوستان کے لیے، اس کے لوگوں کے لیے، اس کے ڈاؤن ٹراڈن لوگوں کے لیے. اور وہ جو سفر شروع ہوا 1906 میں اور ختم ہوا 1948 میں، وہ عبارت ہے اس جہد مسلسل سے. کوئی مرض نہیں روک سکا اسے. وہ ڈاکٹر کا وہ پیغام کہ آئی پروناؤنس یو ڈیڈ نہیں روک سکا. انہوں نے اپنے مشن اور مقصد کو حاصل کر کے ہی دم لیا. اور میں پڑھ رہا تھا کہ جب آخری دنوں میں نے قائد اعظم نمبر نکالا ایک 1998 کا کسی ادارے کا، تو کرنل لائی بخش نے کہا کہ ہم واپس جائیں گے، آپ پھر کریں گے. تو انہوں نے کہا نہیں، I don't want to live more because جو میرا مقصد تھا اس کی تکمیل ہو گئی. میں جس کے لیے زندہ تھا، اللہ کریم نے مجھے جو موقع دیا تھا وہ موقع پورا ہو گیا. اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت چیز، جہاں وہ چیز ہمارے تمام سیاستدانوں میں بھی نظر آتی ہے، ملٹری لیڈرز جو ملٹری ڈکٹیٹرز رہے ہیں یا صدور رہے ہیں، اس پہ جاوید جبار صاحب نے بہت خوبصورت بات کی، انہوں نے بہت اچھے کام کیے. میں یہ کہوں گا کہ اگر قائد اعظم کی ویژن پہ عمل صحیح طریقے سے کیا جاتا تو there was no reason that military would have come for 4 times. اگر جمہوریت مضبوط ہوتی اور لیڈر قائد اعظم جیسے ہوتے جو 1 روپیہ لیتے اور باقی سب کو حرام سمجھتے اور اپنے بڑے بھائی کو واپس لٹا دیتے، ایڈمرل احسن حسن کو کہتے ان کو کھاؤ ٹائم لے کر آئے، تو شاید نہ ایوب خان آتے، نہ ضیاء الحق آتے، نہ پرویز مشرف آتے، اور نہ ہی یحییٰ خان درمیان میں ٹپکتے. وہ ہے ان کا ایوولوشن، انڈیویجول اینڈ پولیٹیکل ارتقاء. ایک مسلسل ارتقاء ہے ان کی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے لیے بھی اور ان کی سیاسی میدان کے اندر بھی. اپنی زندگی کے لیے یہ کہ وہ برانڈڈ سوٹ ڈالنے والا شخص، وہ اس لبرل ماحول میں پرورش پانے والا شخص جس کے منہ پہ جس کا مشاہدہ جو ویسٹ کا لبرلزم تھا، ویسٹ کی ڈیموکریسی تھی. لیکن اگر آپ 34 کے بعد دیکھیں تو اس شخص کی ہر تقریر میں قرآن ہے، خدا ہے، رسول ہے، اللہ کا نظام ہے. یہ ایک ارتقاء ہے، سچائی کی طرف ایک سفر ہے، ایک لمبا سفر ہے جس سفر میں قائد اعظم نے، اور میں بہت سارے قصے بیان کر سکتا ہوں، وہ پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، ان کو قرآن بھیجنا، ان کو تسبیح بھیجنا، ان کو جائے نماز بھیجنا، میں اس میں نہیں جاؤں گا. اور جہاں تک پولیٹیکل ارتقاء کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس سے سفر شروع کیا. 1910 میں سب سے بڑے مخالف تھے سیپریٹ الیکٹریٹ کے، سب سے بڑے. 1913 کو مسلم لیگ جوائن کیا اور 1917 میں منوا لیا انڈین نیشنل کانگریس کے کہ سیپریٹ جداگانہ طرز انتخابات ہی حل ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھتے جائیے وہ امبیسڈر، ہندو مسلم یونٹی کا وہ امبیسڈر، وہ 1923 ہو، وہ نہرو رپورٹ کے بعد 14 نکات ہوں، وہ امبیسڈر جب یہ بات سمجھ گیا کہ ہم ساتھ نہیں چل سکتے، تو پھر اس سے پہلے آپ نے سن لیا جو وائس چانسلر صاحب نے بھاگپور والے نے پڑھ کے سنایا کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور میں نے جو پڑھا انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جو ہیں اسلام اور ہندوازم، یہ مذہب نہیں ہے، یہ دو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں جس میں ہر چیز مختلف ہے، اور میں اس نتیجے میں پہنچ چکا ہوں کہ ہم اکٹھے نہیں چل سکتے. اور آج وہ جو انہوں نے کہا، ان نے 11 اگست والی تقریر پڑھ کے سنائی کہ فیوچر ول ٹیل اس، آج میرے وہ بھائی جو انڈیا کے اندر ہیں جنہوں نے مخالفت کی تھی، آج وہ سفر کر رہے ہیں، اور قائد اعظم کی وہ نیریٹو جو ہے، وہ بیانیہ آج پروو ہو رہا ہے
کہ وہ صحیح تھے، باقی سب لوگ غلط تھے. سچائی اور حقیقت پسندی اس کے آگے اسٹینڈنگ ود دی ٹروتھ. وہ جو سوراج والے تھے، کیا نام تھا ان کا، بال گنگادھر تلک، وہ سخت مخالف تھے. لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا کیس اس طرح غلط ہے، غلط کیس انیشیٹ کیا گیا، سو وٹ واز، قائد اعظم اس کے ایڈوکیٹ تھے، اس کے وکیل. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا پولیٹیکل مخالف ہے. یہاں تو ہم قرآن پہ ہاتھ رکھ کے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں پولیٹیکل مخالفت کے اندر. تو یہ تھی ان کی سچائی اور حقیقت پسندی، حقیقت کے ساتھ چلنے کا. جب انہوں نے یہ کہا کہ میرے مسلمان یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں ہر چیز ان کو نہیں بتا سکتا، میں ان کے لیے کام کر رہا ہوں، انہیں چاہیے مجھ پر ٹرسٹ کریں، میں ہر چیز ڈائیورج نہیں کر سکتا، میں جو کچھ کر رہا ہوں ان کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں. اور رائٹلی سو. ان کے لیے پیچھے کچھ وہ ورثہ نہیں تھا، کوئی اولاد نہیں تھی جس کے لیے وہ چھوڑ کے جاتے. اس لیے یہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ خود بھی کرتے تھے اور دوسروں کو بھی کراتے تھے. اس سے آگے جب نظام کی بات ہوتی ہے تو جب وہ مانکی شریف تشریف لے کر گئے تو اس وقت کے جو مشائخ اعظام تھے، جو ان کے قافلے کا حصہ تھے، جنہوں نے پاکستان کے لیے بہت کام کیا، وہ پیران اعظام جو بنارس میں اکٹھے ہوئے، جو زکوڑی شریف والے تھے، جو مانکی شریف والے تھے، جو سیال شریف، وہ سارے اکٹھے تھے. اور قائد اعظم اتنے بلنٹ تھے کہ جب سپاس نامے میں یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جب پاکستان بن جائے گا تو کیا نظام ہوگا پاکستان کا، تو قائد اعظم نے لگی لپٹی رکھے بغیر، حضور کہے بغیر کہا، مجھے آپ کی یہ بات سن کر دکھ ہوا ہے، مجھے افسوس ہوا ہے یہ بات سن کر کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ نظام دینے والے اللہ اور رسول نے 1300 سال پہلے ہمیں نظام دے دیا تھا؟ ہمارا نظام ہمارے اللہ کے پاس سے آیا، ہمارے رسول کے ذریعے سے آیا، اور کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر سب کچھ موجود ہے. تو قائد اعظم کا جو اصول تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا عدل، آزادی انسان، مواخات اور مساوات، جسٹس، لبرٹی، فریٹرنیٹی اینڈ ایکوالٹی. اور اپنی بہت ساری تقریروں میں انہوں نے اس کو ایمفیسائز کیا. جہاں تک اگلا ہے جو میں نے دیکھا کہ جو ڈاؤن ٹراڈن ہیں، جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک والا تھا، بہت دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے اقلیتوں سے سلوک جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں کیا، جو میثاق مدینہ کے اندر لکھا گیا، جہاں یہودی بھی تھے، جہاں عیسائی بھی تھے، جہاں بت پرستی تھے، جہاں مسلمان بھی تھے. آج بھی ہم ریاست مدینہ کا ذکر بڑے تواتر سے کرتے ہیں. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ممبر آف ایویکیو ٹرسٹ بورڈ، پاکستان کی اقلیتوں کا حال ہندوستان کی بنسبت بہت بہتر ہے. لیکن اس کے باوجود قائد اعظم کی جو ویژن تھی وہ یہ تھی کہ ہر کوئی آزاد ہوگا اپنے مذہب کی فالن میں، کوئی کسی کی مسجد نہیں گرائی جائے گی، کوئی کسی کا مندر نہیں جلایا جائے گا، کوئی کسی کا گردوارہ رہن شیک نہیں کیا جائے گا، کوئی کسی کا شناگاہ دوا نہیں کیا جائے گا. ہر ایک کو آزادی ہوگی اور ہر ایک پاکستان کا شہری ہوگا، ٹیکس دے گا، قانون کی پاسداری کرے گا، عزت سے رہے گا، مواقع سب کے لیے برابر ہوگی. یہ سارا قصہ جو چلتا آیا، جمہوریت پسندی کی صرف ایک بات کروں گا کہ جب فیصلہ ہو گیا کہ ہندوستان اور پاکستان کو اب پارٹیشن کرنا ہے تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن یا جو بھی وائسرائے جو تھے انہوں نے بلایا. اور وہاں کون کون موجود تھے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تاریخی کتاب باتیں ہیں. وہاں نہرو صاحب موجود تھے، پٹیل صاحب موجود تھے، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ جب گئے انہیں بتایا گیا کہ آپ کی جو ڈیمانڈ تھی پاکستان بنانے کی وہ ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، پارٹیشن ہوگی، پاکستان ہندوستان دو مملکتیں معرض وجود میں آئیں گی. تو اس عظیم جمہوریت پسند نے کیا کہا تھا؟ تالیاں نہیں بجائی تھی. He said, I am not Muslim League. I'll take back your approval or proposal to the Central Executive Committee of the Muslim League. If they agree, I'll fall back. یہ ہے جمہوریت. یہاں پاکستان کے اندر بات کی گئی کہ ہم جمہوریت پسند کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، لیکن کیا ہے، کسی کو جرت ہے اپنے لیڈر سے اختلاف کرنے کی؟ کوئی اختلاف کر سکتا ہے لیڈر سے اپنے سے. 75 سال کا جو رہنما ہے پرانا،
وہ 30 سال کی بچے کے پیچھے کھڑے ہو کے اختلاف کر سکتا ہے، کرے گا تو دوسرے دن اس پارٹی کا حصہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں مسلمانوں کا عظیم ترین رہنما، جسے گاندھی جی بھی کہتے ہیں کہ قائد اعظم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں یہ پروپوزل واپس لے کے جاؤں گا اور مسلم لیگ کی مجلس عاملہ میں پیش کروں گا۔ اگر انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو میں آپ کو بتاؤں گا، اور اگر انہوں نے ایکسپٹ نہ کیا تو بھی بتا دوں گا۔ یہ ہے جمہوریت جو قائد اعظم نے سکھلائی ہمیں۔ تو ہم نے کیا کیا؟ انفارچونیٹلی ان کی وفات کے بعد ہم نے وہ ساری چیزیں بھلا دی، الزامات لگانے شروع کر دیے، کبھی خلائی مخلوق پہ، کبھی فورسز پہ۔ جب وہ آ گئے تو دوڑ کے اس کا حصہ بن گئے، تب کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن ان پر الزامات لگائے۔ میرا ایک سمپل سا آرگومنٹ ہے، اور میں آئی ایم سیئنگ اٹ ود لاٹ آف اتھارٹی۔ جنرل خالد مقبول بیٹھے ہیں، جنرل خالد جعفری بیٹھے ہیں، جاوید جبار صاحب بیٹھے ہیں، یہ جانتے ہیں اگر انتخابات سارے ہی ریگڈ ہوتے ہیں تو پھر 1998 میں، 1993 میں، 2008 میں پیپلز پارٹی نہیں جیت سکتی تھی۔ خالد تم بھی جانتے ہو، سارا پاکستان جانتا ہے۔ یہ بات عوام کے ہاتھوں میں ہے، اور ان رہنماؤں پہ ہے جو اس وقت موجود ہے کہ یہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہونا سیکھیں۔ یہ بیساکھیوں کی تلاش میں مت رہیں، یہ ٹیلی فونوں کا انتظار مت کریں، تو جمہوریت آئے گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں نے کتنا ٹائم لے لیا، میں صرف اپنی اس بات چیت کو ختم کروں گا۔ سر آپ کا ٹائم ہو، میں ختم کر رہا ہوں۔ اسٹینلے والپٹ کی وہ مشہور سینگ کو میں نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا ہے کہ میرے وہ بچے جو سن رہے ہیں، فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں، جو یہاں سن رہے ہیں، ان کے لیے اسٹینلے والپٹ نے کہا تھا، معدود چند افراد ہی معنی خیز طریقے سے تاریخ کا دھارا موڑ سکتے ہیں، اور دنیا کا نقشہ بدلنے کی توفیق والے تو ان سے بھی بہت کم ہیں، جبکہ ایک ریاست کی تخلیق تو شاید ہی کسی کا مقدر ہو، لیکن محمد علی جناح نے تینوں کر دکھائیں۔ تاریخ کا رخ موڑتے ہوئے دنیا کا نقشہ بدل ڈالا، اور ایک زندہ جاوید ریاست ان کی بے مثل رہنمائی میں معرض وجود میں آئی۔ اور اب چونکہ آج 13 اگست ہے، آج اور 14 کی درمیانی رات کو قائد اعظم نے خلاص کیا تھا، تو میں اپنے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک چیز پیش کر کے آپ سے اجازت دوں گا، اور میں ان کو عرض کروں گا کہ زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر، خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر، مثل ایوان سحر مرکت فروزاں ہو تیرا، نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو تیرا، آسمان تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نو رستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ تھینک یو خالد، تھینک یو ایوری بڈی، گریٹفل۔